बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 29 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुरान मजीद के हवाले से तसव्वुर शिफात पर गुफ्तगू की थी। आज हम अहदीस की रोशनी में तसव्वुर शिफात पर गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से कुछ स्कॉलर्स के रेफरेंसेस भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाजरीन, पिछले पार्ट में कुरान मजीद की रोशनी में हमने समझा कि शिफात जहन्नुम से निकाले जाने के अमल को कहते हैं। इस खास पहलू को पहले भी उलमा बयान करते आए हैं। मसलन मौलाना जाफिर शाह नदवी फुलवारवी अपनी किताब रियाज़ुस्सन्ना में फरमाते हैं, किसी को शिफात नसीब होने की दुआ देने का बज़ाहिर मतलब ये होगा कि पहले वो गुनाहों का इर्तिकाब करके अहले दोज़ख में से हो जाए और फिर सफारिश के बाद उसकी निजात हो। हमारे ख्याल में इससे बेहतर दुआ ये है कि अल्लाह ताला शर्मिंदा शिफात होने का मौका ना आने दे। देखिए, इन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट किया है। जी, इन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट किया है कि भाई ये अमल है जहन्नम से निकाले जाने का। और किसी को अगर शफात की दुआ आप कहते हैं कि आपको शफात नसीब हो, तो इसका बज़ाहिर मतलब ये होगा फिर तो यानी ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि सेंटेंसिंग जब हो रही है, यानी अल्लाह के सामने कटहरे में खड़े हैं और अल्लाह अपना फैसला सुना रहा है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब जब पनिशमेंट मिल गई, दोज़ख का कोई चला गया कोई, तो वो वहां से निकलेगा, मगर उसमें भी अल्लाह की अपनी क्या कहते हैं मर्जी होगी कि कोई किसी की वो शिफात कबूल करे और फिर निकाले। राइट, दो चीजें होंगी ना। वो हमने पिछली दफा आयात ये की थी कि जिसके साथ अल्लाह ताला ने शफात का वादा किया हुआ है वही कर सकेगा। और दूसरा, अब ये जो आएंगी आगे हदीस, उस पे आप ये भी देखेंगे कि अल्लाह ताला ये बकायदा कहेगा, पिन पॉइंट करेगा कि इन इन लोगों को आपने निकाल के, वो आइंदा आ जाएंगी हदीस। जी साहब साहब आगे बढ़ जाए। इसी तरह 11वीं सदी ईस्वी के निहायत बुलंद पाया आलिम इब्न हजम अपनी किताब अल मुहल्ला जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 82 बहुत मशहूर आलिम है ये इब्न हजम, बहुत मशहूर आलिम है। उन्होंने भी इस मसले के ऊपर कलाम किया हुआ है। ये अल मोहल्ला उनकी किताब है, उसमें 3 जिल्दें उसकी भी हैं जैसे मिलती है वो। तो उसमें मसला शफात पे वो जो बयान कर रहे हैं। जी साहब साहब। जी, वो मैं पढ़ रहा हूँ अब। मसला शिफात, जिस शख्स की बुराइयां उसकी नेकियों पर गालिब हैं तो ऐसे लोग अपने आमाल के मुताबिक शिफात की बिना पर जहन्नुम से निकल जाएंगे। हजरत यानी अनस जहन्नम से निकल जाएंगे। देख लें, वो साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं कि ऐसे लोग, जो भी वो समझते हैं कि ऐसे लोग अपने अमाल के मुताबिक शिफात की बिना पर जहन्नम से निकाले, यानी जो भी उनको बाहर लेकर आएंगे, जिनके साथ अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। वो जो 4 हमने पढ़ी, उसमें से 2 थी ना आयात फरिश्तों के साथ मुतल्लिक, मगर पहली 2 जो थी वो थी इंसानों के साथ मुतल्लिक। जी मगर हम क्या पढ़ ले, इसको पढ़ ले, फिर मेरा क्वेश्चन है। जी, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कलमा तैयबा पढ़ा और उसके दिल में जौ भर नेकी हो तो वो दोजख से निकल जाएगा। फिर वो शख्स निकलेगा जो कलमा तैयबा पढ़े और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर नेकी हो। उसके बाद वो शख्स निकलेगा जो कलमा तैयबा पढ़े और उसके दिल में जर्रा भर नेकी हो। इमाम इब्ने हजम फरमाते हैं कि आयत करीमा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं जरा इस पे डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जहन में ये अब ये आ रही है बात कि अब जितने भी उसने गुनाह किए हुए हैं और उसका मतलब यानी वो सजा भी उसको नहीं मिली गुनाह के मुताबिक, और किसी ने शिफात कर दी जैसे हुजूर नहीं कर दी, क्या हुजूर कर पाएंगे, या हुजूर सिर्फ एक दुआ करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे और तब भी अल्लाह ताला डिसाइड करेगा कि भाई अभी इसकी सजा पूरी नहीं हुई है तो ये इसी। आगे आ जाएगी, हदीस आएगी ना, वो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। अच्छा चलें, ठीक। आयत करीमा में
فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں ہے کہ اگر چاہے اسے بخش دے اور اگر چاہے عذاب دے۔ یہ آیت اور حدیث حضرت انس بن مالک کی سابق الذکر حدیث کے خلاف نہیں۔ عدم تعارض کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ شرک کے سوا باقی گناہ اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور یہ بات بلا ریب صحیح ہے۔ جس طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت 118 سے 119، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ آگے ظاہر ہے کہ یہ آیت سابقہ آیت اور حدیث سے معارض نہیں، اس یعنی لیے یہ بتا ہی رہے ہیں کہ یہ کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں ہیں، جی یہ چیز کے اوپر ایمفسس دے رہے ہیں۔ جی ظاہر ہے کہ یہ آیت سابقہ آیت اور حدیث سے معارض نہیں، اس لیے کہ کسی آیت یا حدیث میں یہ بات مذکور نہیں کہ جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں وہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اور سزا نہیں دیتا۔ لہٰذا جو بات ہم نے کہی ہے وہی سب مجمل نصوص کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ جن نصوص میں وارد ہوا ہے کہ جو یوں کرے اس پر جنت حرام ہے، اور جو شخص صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام ٹھہراتا ہے، اور جو شخص دانستہ کسی مومن کو قتل کر دے اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ان تمام نصوص کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے۔ یہاں تک کہ اس کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے۔ جی یعنی یہ دیکھیں وہ بیان کر رہے ہیں، آگے کہتے ہیں قاتل کے ابدی کیا جی ساکھ صاحب؟ قاتل کے ابدی جہنمی ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ کافی مدت جہنم میں رہے گا حتیٰ کہ شفاعت کی بنا پر جہنم سے رہائی پائے گا۔ اس طرح تمام نصوص میں جمع و تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔ وباللہ توفیق۔ جی تو اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا حتیٰ کہ شفاعت کی بنا پر جہنم یعنی اصل چیز جو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ پچھلے وہ جعفر شاہ صاحب یہی فرما رہے تھے جی کہ جہنم سے نکالے جانے کا نام ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ جہنم سے نکالے جانے کا عمل ہے۔ بالکل صحیح۔ باقی انہوں نے مزید چیزیں بھی ایکسپلین کی ہیں، مگر بیسکلی یہ ہے کہ جہنم سے نکالے جانے کو شفاعت کہتے ہیں، اس عمل کو شفاعت کہتے ہیں۔ جی ایکچولی پھر ہم صرف یہیں تک رہے ہیں کہ شفا کا کانسیپٹ ایکچولی از اباؤٹ کہ سزا مل گئی، اب سزا وہ بھگت رہا ہے اور اس میں سے اس کو نکالا جائے گا، یہ پہلے نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہ ایک ایکسپلین بھی کر دیا کہ ایون جس نے قتل بھی کیا ہے، دیکھیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ قاتل کے ابدی جہنمی ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ کافی مدت جہنم میں رہے گا حتیٰ کہ شفاعت کی بنا پر جہنم سے رہائی پائے گا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جنہوں نے پرمنٹلی رہنا ہے نہیں نکلنا، جس کو ہم ایسے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کائنات کی انتہا ہوگی تو جہنم بھی انائلیٹ ہو جائے گی، ساتھ میں جو پڑے ہوئے وہ بھی انائلیٹ ہو جائے گی۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ صرف وہ جو مشرک تھے، مشرک۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایکسپلیسٹلی فرما دیا گیا ہے کہ عدالت کے موقع مرحلے میں کسی قسم کی شفاعت یا دیگر کسی قسم کی مدد بھی ممکن نہیں۔ وہ آپ نے بتا دیا نا کہ جی جو بھی مدد ہو سکتی ہیں، یعنی امداد اگر ہو سکتی ہے اس کی تو جتنے اس کے طریقے تھے وہ سب کی نفی کر دی کہ کر کے، صرف شفاعت ہی کی نہیں، باقی بھی تین ان کی بھی نفی کر دی۔ بالکل صحیح۔ احتساب جواب دہی کے مرحلے میں تو نبی بھی بطور گواہ استغاثہ اپنی امتوں کے خلاف آئیں گے، امتوں کے حق میں نہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ یعنی وسلم، جب لوگ عام طور کے اوپر سمجھتے ہیں نا کہ جی نبی آئیں گے یعنی احتساب جواب دہی کے مرحلے میں تو وہ آ کے ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، نہیں، وہ بطور گواہ استغاثہ آئیں گے، ان کے اگینسٹ آئیں گے۔ استغاثہ کے گواہ بھی ہوتے ہیں نا۔ جی اب یہ بیان کیا جاتا ہے کیا جی، کیا بیان کیا جاتا ہے؟
جی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتے تو بہت رویا کرتے تھے۔ سورہ نحل آیت 89 ترجمہ ہے، اور خیال کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے اٹھائیں گے اور تم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی حضور کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تم آؤ گے بطور گواہ استغاثہ ان لوگوں کے اگینسٹ، اس لیے وہ رویا کرتے تھے کہ مجھے آ کے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ مطلب اس کو اس طرح کمپلیٹ کر لیں کہ ان گنہگار لوگوں کے خلاف جو گنہگار ہوں گے، ان کی جو مجرمین، ایڈریسز تھے نا، ان ہاں کی جی، جو اپنی قوم تھی ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے نا نہیں مانے، وہ ان کے عزیز بھی نہیں تھے، مانے، بالکل نہیں مانے، وہ ان کے خلاف کی بات۔ بالکل ٹھیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین عزیزوں اب آپ مسنتوں، دیکھ لیں کہ یہ جو احادیث آ رہی ہیں جو ہم نے کوٹ کی ہیں، یہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں فرمایا کرتے تھے اپنے قریب ترین عزیزوں کو، اپنے چچا کو، اپنی پھپھی کو، اپنی بیٹی کو۔ جی پڑھیے گا۔ جی پہلی حدیث ہے عباس ابن مطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یعنی اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو مانگنا ہے مال تو مجھ سے مانگ لے، ادھر میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے۔ تو یہ لوگوں کو یہ حدیث نظر نہیں آتی، ویسے بھی حدیثوں کو اتنا وہ کرتے بھی ہیں، تو یہ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس سے زیادہ کلیئر ہے اور کیا ہوگی؟ بس وہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں عام طور کے اوپر نہ سامنے آتی ہیں نہ ان کے مولوی حضرات لے کر آتے ہیں، اور سامنے اگر آتے بھی ہیں تو وہ نظریں چرا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے اگر سیلویشن مل گئی ہے تو پھر انکار کیوں کرنا ہے؟ تو اپنے آپ کو یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے، اور کیا ہے؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، خود کو دینا ہے۔ جی دوسری حدیث پڑھیے گا۔ جی اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کے یہاں میں تمہارے بھی کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہیں بھی کوئی فائدہ پہنچا نہ سکوں گا۔ اے فاطمہ، تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، لیکن میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ پہنچا نہ سکوں گا۔ یعنی یہاں دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، میرے پاس جو ہے میں دے دوں گا، مگر اگر تم یہ تصور کرو گی میں وہاں کچھ کر سکتا ہوں تو نو، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ دیکھیں کن کن کو کہہ رہے ہیں، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، اپنی پھوپھی کو کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ جی نیچے کیا نتیجہ ہے جی؟ جی غور کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احتساب اور جواب دہی کے حوالے سے اپنے چچا، اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ان کا معاملہ یہ ہے تو ہم لوگ کس برتے پر ان سے اس احتساب جواب دہی کے مرحلے پر شفاعت کی توقع کر رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کا تو حال یہی ہے نا، ہماری امت کا اور کے اوپر، کہ وہ ہم کہتے ہیں جی وہ جواب دہی کے جو مرحلہ ہے عدالت کا اس میں ہماری شفاعت کریں گے۔ وہ تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو کہہ رہے ہیں، تو ہمارا کیا، ہمیں کیا زوم ہے؟ پتہ نہیں واقعی کیا زوم ہے ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر اور صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ ابھی میں نے کھولی ہوئی ہے اسلام 360 سے، یہ حدیث میں نے نمبر وہاں پڑھا تو ابھی میں نے اس کو کراس چیک کیا، تو اس میں یہ 2753 میں لکھا ہوا سامنے میرے اسکرین پہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سورہ شعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہ مجھے نہیں پتا سورہ شعراء کی کون سی آیت اس کانٹیکسٹ میں ہے، میرے خیال میں وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ سورہ شعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو، بریکٹ میں لکھا ہے نیک مال کے بدلے، نیک مال کے ذریعے یہ بدل مول لے لو، یعنی بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکنے کا۔ عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ فاطمہ بیٹا، تو چاہے تو میرا مال مانگ لے یہاں، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آنے کا۔
یہ سارا لکھا ہوا ہے، بالکل کلیئر لکھا ہوا سامنے آپ کو نظر آ جائے گا. ہے جی. میرا خیال ہے کہ یہ آیت وہ ہے جی اپنا اسحاق صاحب، وانذر عشیرتک الاقربین. ہاں جی، یہ بھی ایڈ کر لیں. یہ مگر یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنی صاف حدیث ہوتے ہوئے، اور کہ کہتی ایون جو بہت سارے جو صرف حدیثوں کو ہی ہر وقت کوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. مطلب وہ کس بنا پہ؟ واقعی مطلب بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے یہ بات. یہ تو جی بلکہ ہم تو حضور کوشش کر رہے ہیں نا کہ لوگ کم سے کم جو لوگ جنہوں کو نہیں پتا لا علم ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں، تاکہ نہ صرف وہ خود سوچیں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ نہیں بھائی یہ آپ کا تصور ٹھیک نہیں ہے. یہ دس از واٹ از بینگ سیڈ. قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ خود سے ایجاد بندہ ہے یہ. جی جی، اب ہم وہ احادیث دیکھتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے. یہ مشکات اب یہ شریف. حدیث آ رہی ہیں جی، اب یہ جو دو حدیث آ رہی ہیں یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں ڈیٹیل میں آ جائے گا، اس میں ڈیٹیل میں آ جائے گا کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اور کیسے پھر وہ جا رہے ہیں جہنم میں نکالنے کے لیے. یہ آ جائے گا. اگر آپ یہ پوری پڑھنی ہے تو پوری پڑھ لیں گے، پھر وہ اس میں انڈر لائن جو ہوگا اس کو زیادہ غور سے دیکھ لیں گے. جی میں اس کو پڑھ رہا ہوں. جی، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان قیامت کے دن روک لیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کی فکر کریں گے کہ وہ کہیں گے اگر ہم اپنے پروردگار کی طرف کسی کی شفاعت طلب کریں جو ہم کو ہمارے اس غم و محنت سے راحت دے. سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تو آدم لوگوں کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی جنت میں تجھ کو ٹھہرایا، اپنے فرشتوں سے تجھ کو سجدہ کرایا، ہر چیز کے نام تجھے سکھلائے، اپنے رب کے نزدیک ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ ہم کو اس تکلیف سے راحت دیں. وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنی وہ غلطی یاد کریں گے جو درخت سے کھا لیا تھا جبکہ اس سے روک دیے گئے تھے. لیکن تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ارض کی طرف بھیجا ہے. سب لوگ نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس بات کا حق نہیں رکھتا، اور اپنا گناہ یاد کریں گے کہ جس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا بغیر علم کے وہ سوال کر دیا. لیکن تم ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس بات کا حق نہیں رکھتا، اور 3 جھوٹ یاد کریں گے جو انہوں نے بولے تھے. لیکن تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ نے اس کو تورات دی اور اس سے کلام کیا اور سرگوشی کے لیے ان کو قریب کیا. وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، اور اپنے گناہ یاد کریں گے کہ کبتی کو قتل کر دیا تھا. لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور اس کی روح اور کلمہ ہے. لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس بات کا حق نہیں رکھتا. لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں. فرمایا سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے گھر آنے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی. جب میں اس کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر جاؤں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھ کو چھوڑے رکھے گا. پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ اب علیہ یہاں سے وسلم. جو ہم نے انڈر لائن کیا ہے نا جی، اس پہ خاص طور پہ غور کریں جی، کہ اے اللہ محمد، تعالیٰ پھر کیا فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے محمد سر اٹھا لے اور کہہ تیری بات سنی جائے گی، اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، اور مانگ دیا جائے گا. فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھ کو وہ سکھلائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں نکلوں گا اور ان کو آگ سے نکال لاؤں گا، اور ان کیا کو لکھا ہوا ہے جنت میں، سامنے؟ ان کو آگ آگ سے سے نکال لاؤں. نکال لاؤں گا اور ان میرے کو. لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں نکلوں گا اور ان کو آگ سے نکال لاؤں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. کہاں سے نکال رہے ہیں جی وہ؟ جہنم سے ہی، یعنی آگ سے. ڈاکٹر صاحب کہاں سے نکال رہے ہیں؟ جی
ہاں جی بالکل واضح ہے کہ آگ سے یعنی یہ نکال رہے آپ ہیں یہ پڑھیں اس کو، اور اس کے پھر لیے بھی میں ایک حد مقرر شفاعت کر دی کروں گئی. گا. دیکھیں، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد ہوں مقرر کر دی جائے گی، میں نکلوں گا اور ان کو ہوں آگ سے نکال لاؤں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. دیکھیں کہاں سے نکال رہے ہیں؟ جہنم سے. جہنم سے. اور پھر ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں. کن کو؟ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے. جی آگے. ہوں پھر دوبارہ واپس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گھر آنے کی اجازت طلب کروں گا. مجھے اس کی اجازت دی جائے گی. جب میں اس کو دیکھوں گا سجدہ میں گر جاؤں گا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھ کو چھوڑے رکھے گا. پھر کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھا کر بات کہے، اس کو سنا جائے گا. شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ دیا جائے گا. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی کلمات سے حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھلائے گا. پھر میں سفارش کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. میں نکلوں گا اور ان کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. پھر جی دوسری دفعہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ آگ سے نکال رہے ہیں، آگ سے نکال کے جنت میں داخل. کن کو؟ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے، وہ اگلے میں تھوڑا آ بھی جائے گا. دیکھیں بالکل ٹھیک. پھر کر رہے تیسری ہیں بار آگ سے. جی پھر تیسری بار واپس آؤں گا، اللہ تعالیٰ سے اس کے گھر آنے کی اجازت طلب کروں گا. مجھے اس کی اجازت دی جائے گی. جب میں اس کو دیکھوں گا سجدے میں گر جاؤں گا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھ کو چھوڑے رکھے گا. پھر فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا، بات کہے، اس کو سنا جائے گا. شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی. دیکھیں ہو رہا ہے کلیئر کہ شفاعت کہاں ہو رہی ہے، کن کے لیے ہو رہی ہے. جی لفظ وہی بالکل شفاعت ہے. کہاں ٹھیک. استعمال ہو رہا ہے؟ ان کے لیے ہو رہا ہے جو آلریڈی جہنم میں آگ میں پڑے ہوئے. جی شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ دیا جائے گا. فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور ایسے کلمات کے ساتھ حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھ کو سکھلائے گا. پھر میں سفارش کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. میں نکلوں گا اور ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. جی ابھی دیکھ لیں صاف طور پہ کہ کہاں سے نکال رہے ہیں وہ؟ دوزخ سے. دوزخ سے، جہنم جہنم سے. سے، آگ سے نکال بالکل کے جنت میں داخل کر رہے ہیں. صحیح. دوزخ میں وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا، یعنی جن پر دوزخ میں ہمیشہ رہنا واجب ہو چکا ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، قریب ہے کہ تیرا پروردگار تجھ کو مقام محمود پر اٹھائے، اور فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے. یعنی جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جس کو قرآن روک لے گا. تو قرآن نے روک دیا نا مشرکوں. جی 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 اب یہ یہ بالکل ٹھیک. پہلی حدیث ہے، اور جی اس اب کے دوسری بالکل حدیث. ساتھ جو دوسری حدیث ہے وہ بھی اتنی ہی لمبی ہے. جی اب میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. انہی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آمد و رفت کریں گے، آدم کے پاس آئیں گے، کہیں گے اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں. وہ کہیں گے میں اس بات کا حق نہیں رکھتا، لیکن تم ابراہیم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ رحمان کے خلیل ہیں. لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں. وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. وہ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا میں ہی اس کا اہل ہوں. پھر میں اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسے ایسے کلمات حمد ڈالے گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں. میں اس کے ذریعے اس کی حمد کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا. کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لو. ابھی ہم نے اس کو انڈر لائن کیا ہے، اب یہ غور دوبارہ کریں. انڈر لائن کیا ہے ہم نے. اے اے محمد بالکل اپنا محمد، ٹھیک. سر اٹھا لو، کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے. مجھے کہا یہ وہ جائے میں نے بتایا تھا نا آپ کو ایک قصہ بھی پچھلے پروگرام میں
کہ جو میجر صاحب تھے میں نے ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا امتی امتی میں کہ دیکھیں کہہ کہا رہے ہیں جی یہ وہی ہے کہ ہے بالکل ٹھیک. پروردگار امت کو بخش دے میری امت کو معاف کر دے. عربی میں آپ دیکھیں گے تو قالا یا ربی امتی امتی, یہ دیکھیں کہاں کہہ رہے ہیں. صحیح. اے میرے جی پروردگار میری امت کو بخش دیں, میری امت کو معاف کر دیں. مجھے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ. میں جاؤں گا, ایسا کرنے کے بعد پھر آؤں گا یعنی اور پہلی انہی. دفعہ تو ان کو یہ کہا نا جو کے برابر ایمان ہے, یعنی وہ جو ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں کہ ایکچولی تو پیوریفیکیشن ہے نا, جو اس ایکسٹینٹ تک پیوریفائی ہو گئے ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ نکال. بالکل ٹھیک. جی. ایسا کرنے کے بعد پھر آؤں گا اور انہی تعریفی کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لو. کہیں آپ کی بات سنی جائے گی, مانگے آپ کو دیا جائے گا, اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو پھر بخش وہی دے. لفظ آئے امتی امتی, پھر وہی آئے. وہ جو میجر صاحب اس کو کوٹ کر رہے تھے وہ یہ ہے, اسی یہی حدیث ہے جس میں ہے. بالکل ٹھیک. جاؤ جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ. میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا پھر واپس آؤں گا. میں اس اب کی یہ بھی جن کا تزکیہ ہو گیا نا, جو منیمم پیوریفیکیشن کے لیول کے اوپر آ گئے ہیں نا, تو ان کو کہا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نشانی مقرر کر دیں گے نا, ان کو نکال کے لا رہا ہے. بارڈر لائن کیسز یہ کہہ رہے ہیں. عرصہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے وی ڈونٹ نو دیٹ. نہیں وہ نہیں ہے, وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا تبھی تو ہے, نظر آ رہا ہے نا کہ پہلے کچھ جو پہلے والے تھے وہ جلدی آ گئے, جو اس کے بعد والے ہیں وہ بعد میں آئیں گے, اس کے بعد والے اس کے بعد میں آئیں گے, اور وہ پتہ یہاں نہیں میں نے کتنا عرصہ ہے. that پورا white اللہ one تعالیٰ and two. کی مرضی ہے, اور وہ بیسکلی جو حد کی بات ہے وہ صرف یہی بات ہے کہ حضور کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جس کو تم اب نکال سکتے ہو. جی ایسی ہے. یعنی اصل چیز غور کرنے والی یہ بات ہے کہ بھائی جو یہ لفظ ہے شفاعت یا عمل ہے شفاعت, یہ جہنم سے نکالے جانے کا عمل ہے. شفاعت بالکل کہتے ہی اس کو ہیں. صحیح ہے جی. آگے ہے جی, پھر واپس آؤں گا, میں اس کی ان تعریفی کلمات کے ساتھ تعریف کروں گا, پھر اس کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لو. آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی, مانگے دیا جائے گا, سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو بخش دے. کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ادنا ادنا دانا رائی کی مقدار ایمان ہے اس کو نکال لاؤ. میں جاؤں گا پھر چوتھی مرتبہ ان محمد کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا اور اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھا لو. کہیں آپ کی بات کو سنا جائے گا, مانگے آپ کو دیا جائے گا, سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے پروردگار مجھ کو اجازت دیں کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے ان کو آگ سے نکال لاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے, لیکن مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم, مجھ کو اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم, میں ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. یعنی اس وقت ان کو انکار کر دیا جی. کیونکہ ان کا ابھی تک تزکیہ نہیں ہوا. ہاں ان کو اس وقت انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو ہے, اب ظاہر ہے ان کا پتہ نہیں کتنے لاکھوں برسوں میں جو رہ جائیں گے, جیسے پچھلی حدیث میں تھا کہ جن کو قرآن روک لے گا. اور قرآن کن کو روک رہا ہے؟ میں وہ آیت لانے لگا تھا جس میں میرے پاس ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں, بڑی اہم ہے اس موقع پہ, کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جہنم تھوڑی دیر رکنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے. تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ عرصہ کم زیادہ جو بھی ہے تو اس سے چلے ہم اس بچے کی جائیں تو تو بحث ہی بہتر ہے. نہیں کر رہے نا, عرصے کی تو جی بحث نہیں کر رہے. ہمیں کیا پتا کہ بھئی جو پہلی بالکل. دفعہ جی نکال رہے ہیں ممکن ہے اتنے ہزاروں برسوں کے بعد نکال رہے ہیں, دوسری کیا دفعہ جی نکال رہے ہیں تو ممکن ہے لاکھوں برسوں کے بعد. وہ ہم اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں. جی ہمارے پیش نظر تو ایک ہی بات ہے جس کو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی جواب دہی, عدالت, احتساب کے مرحلے پہ کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہے. بالکل. شفاعت قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کے ساتھ میرا وعدہ ہے میں ان کو شفاعت کی اجازت دوں گا، وہ جہنم سے نکالنے کا عمل ہے. یہ دیکھیں حدیث میں بھی بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دی. کہاں سے نکال رہے ہیں جناب یہ جہنم آگ سے. ڈاکٹر صاحب؟ کہ جو ہمارے پیش نظر ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں جو شفاعت ہے وہ جہنم سے نکالے جانے کا عمل ہے. جہنم سے جی نکال رہے ہیں اور جنت میں داخل کر رہے ہیں. کتنے عرصے بعد کر رہے ہیں؟ ہزاروں سالوں کے بعد کر رہے ہیں، دوسری دفعہ لاکھوں سالوں کے بعد کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بحث نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی شفاعت کی آپ کہتے ہیں جی دعا مانگتے ہیں. جیسے مولانا جعفر شاہ نے بھی کہا کہ اگر کسی کو شفاعت کا آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب پہلے تو وہ جہنم میں جائے اور پھر جہنم سے نکالا جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ کیا دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ شفاعت نہ کرے، یہ موقع ہی نہ آئے. آپ دوبارہ بھی بے شک اس کو پڑھ لیں جی. انہوں نے کیا جعفر شاہ صاحب نے کہا تھا، بڑی پتہ کی بات تھی، دوبارہ پڑھ لیں. پیچھے لے آئیں اور پیچھے. جی یہ مولانا جعفر شاہ ندوی پھلواروی. یہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں ذرا تھوڑا ایمفسس دینے کے لیے تاکہ اور کلیئر ہو جائے. اب ہم نے وہ حدیث وغیرہ بھی پڑھ لی ہیں تو اب اسحاق صاحب بتائیں کیا کہتے ہیں یہ. جی یہ فرماتے ہیں کسی کو شفاعت نصیب ہونے کی دعا دینے کا بظاہر مطلب یہ ہوگا کہ پہلے وہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور پھر سفارش کے بعد اس کی نجات ہو. ہمارے خیال میں اس سے بہتر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ شفاعت ہونے کا موقع نہ آنے دے. بالکل ٹھیک صحیح، کہا. بہت بات لگتی ہے. بہت اچھی بات فرمائی. کیا کیوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہا؟ جی بالکل ٹوٹلی اگریڈ. اب آپ جو ایک آپ کے ذہن میں خیال تھا کہ نہیں جی یہ تو شفاعت کا مرحلہ جو ہے وہ شاید عدالت کا یا جواب دہی کا احتساب کا مرحلہ ہے. اب بتائیں جو سامنے آ گئی آپ کی حدیث کی. ہاں جی بالکل کلیئر ہوگی بات. کلیئر ہو گیا. ہاں جی یہ ساری جو قرآن مجید کی آیات ہیں جو پہلے پروگرام میں بھی سامنے آئی، اب یہاں جو اہل علم ہیں ان کے ریفرنس سامنے آئے، احادیث کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے پوری حقیقت کھل کے آ گئی. تو پتہ یہ چل گیا کہ بھئی شفاعت جہنم سے نکالے جانے کے عمل کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل کلیئر ہوگی بات. جی مولانا جعفر شاہ ندوی پھلواروی صاحب نے بالکل واضح کر دیا. یہ جو 3 لائنیں بڑی زبردست ہیں. اپنا ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیں. جی بالکل انہوں نے یہی فرمایا کہ کسی کو شفاعت نصیب ہونے کی دعا دینے کا بظاہر کہہ لیں یا بادی نظر کہہ لیں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے وہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اہل دوزخ میں سو جائے، یا آپ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا ایکچولی فیل ہو رہا ہے بندہ پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر سفارش کی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، ظاہر ہے فیل ہوگا تو پھر ضرورت پڑے گی نا، تو پھر سفارش کے بعد اس کی نجات ہو. تو بہتر یہ نہیں ہے ہمارے خیال میں کیا، بلکہ یہی کرین قیاس ہے کہ اس سے بہتر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرمندہ شفاعت یعنی ہمیں ان کیٹیگری میں رکھا ہی نا، خاص طور پہ جب کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، تو ہمیں ہمارے پاس موقع ہے، تو وی کین آلویز ٹیک اے فریش اسٹارٹ. تو شرمندہ شفاعت ہونے کا موقع نہ دے. اللہ تعالیٰ شرمندہ شفاعت ہونے کا موقع نہ آنے دے. جی بالکل. جی بالکل. یہ ساری جو ہم نے بحث کی ہے ایپیسوڈ 29 پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں، دونوں سے یہ واضح ہو گیا. پہلے ہم نے قرآن مجید کی آیات کو دیکھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹلی بیان کر دیا ہے کہ جو احتساب کا مرحلہ ہوگا یعنی عدالت کا مرحلہ ہوگا، وہاں پر کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی دے دلا کے نہیں کوئی چھوٹ سکے گا، کوئی دھونس اور دھاندلی بھی نہیں ہو سکے گی. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طرح سے وہاں پر واضح کر دی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو سفارش کا مرحلہ ہے یہ تو اس وقت ہے جب کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. تو یعنی جب وہ تزکیہ ان کا ہو گیا، یہ بھی قرآن کا جی یہ قرآن ہی کی ٹرم ہے تزکیہ.
اور یہ جو دو بڑے سکالرز جن کا ابھی ہم نے ان کی جو چیزیں پڑھی ہیں، جیسے جعفر شاہ ندوی پھلواروی ہیں، انہوں نے تو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ تو ایک انسان کو ہم اصلا پہلے جہنم میں ڈلوا رہے ہیں اور پھر اس کو نکلوا رہے ہیں، تو یہ تو اس کے حق میں کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بد دعا ہے۔ تو جی ہمیں جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ شفاعت ہونے کا موقع ہی نہ آنے دے، اور ہمیں وہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اس عدالت کے موقع پر ہی اللہ کے ہاں پاس ہو کر اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین تو یہ آمین، تو یہی یہ آمین یا رب العالمین۔ خرم خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں مطلب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم مسلمان جب یہ جانتے ہیں اور یہ ساری باتیں جس شفاعت کی بھی کرتے ہیں، اور جب یہ جان کے یہی جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مرحلہ آئے گا جس میں ہماری سفارش ہو، ہماری شفاعت ہو، اور پھر ہم جو جنت میں جائیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے خود ہی کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ کس قدر مطلب شرمندگی کی بات ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہ مطلب ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے بجائے، بہتر رکھنے کے بجائے، ہم اس پہ خوش ہیں کہ مطلب ہمیں شفاعت ہو جائے اور اس پہ جائیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ مطلب یہ بات ہی میرے ویسے بھی سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے کہ بھائی ہم جب آخرت کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کو مان رہے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ واقعی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کام کر رہے ہوں گے، ساری جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو جب ایکسپیکٹیشن کے لحاظ سے چل رہے ہوں گے تو پھر اس کی نوبت ہی کیوں چاہیے؟ تو یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہم جیسے ہی عمال کرتے رہیں ہمیں وہاں مل جائے گی۔ مطلب یہ کس قدر ویسے ہی اچھا ابھی غرم پریڈکشن بھائی ہے اپنی تمام کانسیپٹ کے لحاظ سے بھی، اور شرمندہ ہونا چاہیے آدمی کو، مطلب وہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہاں پہ وہ ہے، اور ہم مسلمان اس پہ خوش ہیں، مطلب اور اس کی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو میں ویسے بھی ابھی آپ پہلے نے خرم بھائی آپ نے لفظ مسلمان یوز کیا تو مجھے ویسے ہی اسٹرک ہوا کہ سر کیا یہ شفاعت کا کنسیپٹ دوسرے ادیان میں ہے؟ فار ایگزامپل جوڈیزم اور اس میں بھی کہ وہ بھی ایک وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں نا، آسانی پیدا کر لی ہے کرسچنز نے، دیکھ لیں اچھا کہ ایک تصور آپ مان لیں اوریجنل سین کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بیٹا بھیج دیا، سولی پہ چڑھا دیا، جو اس کو یقین کر لے گا وہ چھوٹ گیا۔ سیلویشن ہے نا اصل میں مسئلہ، اچھا نجات۔ یہ بالکل اسی سے الائن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور بخشوا دیں گے، مطلب تو دوسرا سر یہ جو جوڈیزم ہے، جوڈیزم میں بھی ہے یہ چیز؟ اس میں انہوں نے دوسری چیز کہہ دی، انہوں نے کہا کہ ہم تو خاص اللہ کے بندے ہیں، اچھا باقی سارے تو گوئم ہیں، جینٹائلز ہیں وہ۔ ان ادر ورڈز ہم مسلمان بھی عام طور پہ کہتے ہیں نا، دوسرے سب کے اپنے علاوہ ہم دوسرے سب کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو غیر مسلم ہے ان کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں۔ ہم چونکہ یعنی اپنی ہماری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اسی بنیاد پر۔ جو ابھی میں نے آپ کو میجر صاحب کو بھی قصہ سنایا تھا، تو وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے کہ حضور نے دیکھیں، حضور نے کہہ دیا امتی امتی، حضور نے اپنی امت کے حوالے سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے میری امت کو، بخش دے میری امت کو، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوا ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ ان کو میں نے دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں کہ 3 دفعہ انہوں نے یہ الفاظ امتی امت استعمال کیے ہیں، مگر کیے کہاں ہیں؟ پھر میں نے حدیث کھول کے ان کو بتائی کہ یہ دیکھ لیں آپ۔ معزز ناظرین، یہ ہمارا TGSG یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے ایپیسوڈ نمبر 29 تھا، جس میں ہم نے قرآن مجید اور احادیث کے حوالے سے تصور شفاعت پر تفصیلی گفتگو کی۔ آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ فری ول پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروگرامز کو بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔